हाँ, तो बात अगर सीधा स्टेट से भी शुरू करें तो रियासत की बेसिक जो प्राइमिक्स को पढ़े बगैर रियासत के फाइनल स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से काम हो सकता है। तो पाकिस्तान अगर 1947 में बनता है और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट 1970 के अंदर आप ब्रिटिश गवर्नमेंटल सिस्टम उसमें ला के इम्पोज करते हैं, जो टू सम हाउ पहले भी इम्पीरियलिज्म की शक्ल में यहाँ पे चल रहा था कि पार्लियामेंट भी मौजूद थी और एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर था मिक्स्ड अप। बट बात यह है कि जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ को एग्ज़ामिन नहीं करेंगे, अपने मुल्क की जियोलॉजी को स्टडी नहीं करेंगे, अपने मुल्क के लोगों का इज्तिमाई शऊर और सोच क्या है उसको स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी यूटिलाइजेशन, आपके मोड्स ऑफ स्टेट इनकम, आपके एक्सपेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी नेचर, इन सब चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लैंड के बेसिक जो सेगमेंट्स हैं, जो सॉइल टाइप्स हैं, उनको स्टडी नहीं करेंगे, आप लोगों के बिहेवियर को उनकी रेस के हवाले से, ग्रुपिज़म के हवाले से, कौमियत के हवाले से स्टडी नहीं करेंगे और इन सारी चीज़ों के अंदर से पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट्स नहीं निकालेंगे, तब तक आप किस तरह से एक अच्छी रियासत और एक अच्छा निज़ाम हुकूमत या गवर्नमेंटल सिस्टम जो है वो आप बना पाएंगे या नाफिज कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम है और दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर अगर यही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम है तो कहीं नहीं है, कहीं इम्पोज ही नहीं है आपके ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आप उसी सिस्टम को फॉलो करें। मुसीबत ही यही है कि हमने इनफरादी तौर पे उसके ऊपर बातचीत तो इतनी ज़्यादा करना शुरू कर दी कि हर शख्स, हर शहरी सियासतदान है, सियासत पे बात करता है, पार्टीज़म पे बात करता है, पार्टी लीडर्स पे बात करता है, लेकिन बेसिक क्रॉनिक इशू के ऊपर तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही बात करना पड़ेगी, जो स्टडी करें और ये बता पाएँ कि जो गवर्नमेंटल सिस्टम हम अपने अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो गवर्नमेंटल सिस्टम हमारे यहाँ एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। लॉ बेसिक टूल है स्टेट को रन करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी रियासत को बेसिक टूल ही लॉ है, और लॉ एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, और लॉ विल ऑफ द पीपल भी एक डेफिनेशन लॉ के लिए कहलाई जाती है। तो लॉ आप इस तरह से नहीं है कि किसी एक खिते का उठा के दूसरे खिते के ऊपर आप आके उसको नाफिज कर देंगे, वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। या आप यूँ समझ लें कि एक वक्त में जब ब्रिटिश यहाँ पे था तो ब्रिटिश ने जो लेजिस्लेशन आपको करके दी, नो डाउट उसमें अच्छी लेजिस्लेशन भी है, बहुत अच्छे पीसेस हैं लेजिस्लेशन के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो कानून साजी है ठीक है, लेकिन ओल्ड डेटेड है, कुदरत का एक फिनोमेना है, एक फार्मूला है, एक इत्तिका का एक मरहला है जिसके अंदर से पूरी कायनात गुजर रही है। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि किसी रियासत के कानून को आप इर्तिकाई मरहल से गुजारें ही ना, आप उसको अपडेट ही ना करें। आप अपना आईफोन के वर्जन्स, आप अपने मोबाइल फ़ोन के वर्जन्स तो अपडेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एंड स्टेट लॉज आप 250, 300, 400 साल पुराने आप उन्हीं के ऊपर इक्तफ़ा किए हुए हैं, आप उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, जो कि आज आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। आज 21वीं सदी में साइबर वर्ल्ड एरा के अंदर भी आपके पुलिस स्टेशंस के अंदर तशद्दुद होते हैं, सड़क पे आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज भी आप टेररिज्म से जूझ रहे हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट्स आपने असल मकासद से हट करके अदर जॉब्स के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये सारे मसाइल आपके इसी तरह से चलते ही रहेंगे, नहीं होंगे ख़त्म, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे जब तक कि आप प्राइमिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे। आपको पहले स्टेट को इटसेल्फ सीधा करना पड़ेगा, आपको स्टेट स्ट्रक्चर सीधा करना पड़ेगा बशमूल गवर्नमेंटल सिस्टम के। उसके बाद
آپ کی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، دنیا کی شاید کچھ ان ریویلڈ ریسرچ کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے، لیکن اس کو کہیں پہ بھی پروفیس نہیں کیا جاتا ہے اکیڈمک لیول پہ، کہ آپ کا بیسک ایسٹ جو ہے ریاست کا، وہ آپ کا گولڈ ورتھ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی مین پاور ہے۔ دیٹ از ایکچولی مین پاور، جس کے اوپر انٹرنیشنل مینیپولیشنس ہیں۔ اس طرح سے کھلے عام اس کے اوپر بات کرنے سے ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک بھی بن سکتا ہے یہ۔ بہرحال جس ملک کے پاس اچھی خاصی تعداد میں مین پاور موجود ہے، وہ ملک ایکچولی دنیا کے امیر ترین ملک ہے، لیکن اس ویلتھ کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ سونا انسان کا، مین پاور کا، مزدور کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو فسٹڈ امپوزڈ بالکل فینٹسیز سے لبریز قسم کے آپ کے فوریکس اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل اکنامکس جو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی نیچر سے ہٹ کر کے ہیں، اور صرف چاند کنٹریز آف دا ورلڈ صرف ان کا پرپس سرو ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل اکنامکس سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں کہ ڈالر ایک کے بدلے میں پاکستانی 200، 250، 150 واٹ ایور پیسے، اس سے ہم صرف اور صرف دنیا کے 30% لوگوں کے لیے دن رات مزدوری کرتے ہیں، اور اس مزدوری کی اجرت بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے ایک لوکل لیول پہ جو مزدوری کرتے ہیں جس کے 500 روپے ملتے ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو صرف 5 پیسے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کے 200، 180 کے بدلے میں صرف 1 روپیہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی اکنامیکل لاجک نہیں ہے، کوئی اکنامیکل لاجک نہیں ہے۔ یہ سیدھا انٹرنیشنل فائنینشیل اسکیم ہے جس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے، اور ہم تھرڈ ورلڈ صرف اس وجہ سے اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ اس چیز کو سمجھنے والے لوگ ہمارے پاس اب تک نہیں آئے، نہ ہی ساؤتھ ایشیا میں، نہ ہی افریقہ میں۔ ابھی تک لوگ ہی نہیں آئے۔ جہاں لوگ آئے ہیں انہوں نے سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا، اور کک آف کر کے اپنے اسٹیٹ اکانومی اس کو ریفارم کیا اور کسی لیول پہ لگے۔ تھائی لینڈ آپ کے سامنے، ملیشیا آپ کے سامنے ہے، اس طرح کی اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ کنٹریز کے جو پرانے برٹش لیجسلیٹو، گورنمنٹل اور اس لیگل سسٹم کے اندر الجھے ہوئے ہیں، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ان کے اندر بہتری کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور بہتری ممکن بھی نہیں ہوگی اس طرح سے، جب تک کہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ بنیادی طور پہ اپنی ریاست کو سمجھ کر اپنے مسائل کے حساب سے اپنا نظام حکومت بنائیں، اپنے قوانین بنائیں، اپنی کسٹمز کو پہچانیں، کیونکہ آپ کا قانون آپ کے کسٹمز، روایات، رہن سہن، بیہیویئر، عادات، ان سب سے ماخذ ہوتا ہے قانون۔ اور پھر اس طرح سے جو قانون بنایا جاتا ہے، وجود میں آتا ہے، وہ پھر ایک سیلف کنٹینڈ سسٹم بن جاتا ہے، اور پھر ریاست یوں چلتی رہتی ہے۔ تو بار بار اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ چیز نکالنی ہے، بالکل بھی نکالنی ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم والا نظام حکومت ہمیں چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ لفظ ڈیموکریسی کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، فالو کریں گے، تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اٹ سیلف ڈیموکریسی کا مطلب ہے کیا۔ ڈیموکریسی کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم والا نظام حکومت فالو کرو، نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے
کہ ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کے حقوق کا مکمل تحفظ دینے والی گورنمنٹ ڈیموکریٹ گورنمنٹ کہلائے گی، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے وہ کوئی آٹوکریٹ ہو، وہ پریزیڈنٹ ہو، وہ خلیفہ ہو، یا آپ اس کو کوئی سرکاری یا آفیشل کوئی اور نام دے دیں، آپ اس کو اسٹیٹ سیکریٹری بھی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، آپ اس کو بائی وے آف الیکشنز لے کے آ جائیں، آپ اس کو الیکٹ کر کے بٹھا دیں، لیکن وہ نظام حکومت جس کو ہیڈ کوئی بھی کر رہا ہو، لوگوں کے بیسک رائٹس کو ریکگنائز کرے، ان کو انفورس اور پروٹیکٹ کرنے کی پابند ہو، دیٹ از دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ جو یہ وزیر اعظم سربراہ حکومت اور ایم پی ایز والی جو جمہوریت اور آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، زہر قاتل ہے ان ممالک کے لیے جن کے ہاں پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہے، میجورٹی جو ہے پاپولیشن کی وہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہے، وہاں پہ یہ نظام حکومت مکمل طور پر ناکام اور فلاپ ہے، کیونکہ اس نظام حکومت کے اندر جس لیول کے وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف پیسے والے اور امیر لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں، اور یوں اس طرح سے حکومت انہی امیر جاگیردار انڈسٹریلسٹ اور پیسہ رکھنے والے اشخاص کے پاس چلی جاتی ہے جن کے لیے ایندھن ہی عام لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑی حیرت انگیز سی یہ بات ہے کہ وہی لوگ جو ہمارے لیے یوں سمجھ لیں کہ لفظ بڑا ہارڈ سا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جس کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے اسی کو ہم اپنے بدن کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر رکھوالی جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کس طرح سے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی ایماندار کیوں نہ ہو، اس کو آپ وزیر اعظم بنا کے بٹھائیں گے تو کمزور ترین سربراہ حکومت ہوگا۔ اس کی حکومت بنانے میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ فیکٹری اونر ہے، وہ مل اونر ہے، وہ شوگر مل اونر ہے، وہ فورن اسیٹس رکھتا ہے، اور یقین جانیے، بلکہ یقین جاننے کی بات کیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، فطرت کے عین مطابق ہے کہ سرمایہ دار سرمایہ کو ضائع کرنے کے لیے کبھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے، سرمایہ دار ہمیشہ سرمایہ کو بڑھانے کے لیے سرمایہ خرچ کرتا ہے۔ تو اگر سرمایہ حکومت سازی کے اوپر خرچ ہوگا تو اس حکومت میں سے اس خرچ کیے ہوئے سرمایہ ہی بڑھے گا، نہ کہ عام آدمی کی ویلتھ میں کوئی فرق آئے گا۔ تو پارلیمانی نظام حکومت تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر انٹائرلی فیلڈ، کمزور سسٹم، جس کو ایک آرمی چیف اٹھ کے دبوچ لیتا ہے، جس کو عام ایم این ایز بلیک میل کر کے ڈی لسٹ کرنے کی دھمکیاں دے کے اس سے اپنے منتری کے کام کروا سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ ایک مائنورٹی جو اپر کلاس ہے وہ قابض ہو جاتی ہے باقی پوری پاپولیشن کے رائٹس اینڈ ریسورسز کے اوپر، اور وہ اس کو اپنے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔ باقی بات اس کے بعد آہستہ آہستہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر کرتے جائیں گے۔ جو بات میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا، جو کہ ایکسیڈنٹلی آج میں نے اس کی ایک شروعات کر دی، کہ ہمیں سب کو سیکھنا ہے کہ اسٹیٹزم ہے کیا، ریاست کیا ہے، کس طرح بننی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، عام لوگ کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے ہم چلتے چلتے آگے ریاست کے بعد قانون پہ آئیں گے۔ قانون کیا ہے، قانون کس طرح سے بننا چاہیے، قانون کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم فردر ریاستی ڈھانچے کے اوپر آئیں گے، اسٹیٹ اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ سادے الفاظ میں کہہ لیں، یہ جس طرح سے ہمارے آج ہیں، تحصیل ہے، ضلع ہے، تپہ ہے، صوبہ ہے، تو کیا یہ اس طرح کی جو فارمیشن ہے، جو اسٹرکچر، اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ ہمیں اس کے متبادل کے طور پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے
کوئی اور فارمیشن اپنانی ہوگی جس سے کہ ملک کے اندر بہتری آئے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ میں بات عام آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے، بینگ اے کامن مین کر رہا ہوں کہ ہمیں اب اس سارے سینیریو کو سمجھنا ہے. اور ایٹ لیسٹ اگر ہم گراؤنڈ پہ، چونکہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں ہیں، گورنمنٹ بھی وہی کر رہے ہیں، تو تھیوریٹیکل لیول پہ ایٹ لیسٹ ہمیں لوگوں کو اب اویئر کرنا ہے، ایک دوسرے کو اویئر کرنا ہے، تاکہ یہ آواز شاید آگے چل کے کسی تبدیلی کا باعث بنے.